औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो यहाँ तक हमने नहव सर्फ के बारे में जो है इसका शऊर सियाक की तशकील को हमने वाज़ेह किया, और अल-हम्दु के नहव सर्फ के बाद जो अहम मकाम आता है वो आता है बलागत का, कि जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जब हम पढ़ते हैं तो ये किस चीज़ की नक्शा साजी करता है, तो ये एक हकीकत की नक्शा साजी करता है। यानी इस आयत से हम ये देखते हैं कि ये कोई हुक्म हमें नहीं करता है, ये बलागत है, इसमें कोई हुक्म नहीं है कि आप ये करिए या ये ना करिए, ठीक है, और कोई दलील भी नहीं देता है, ठीक। और तीसरी बात, इसमें कोई मिसाल भी नहीं है, सीधा एक जुमला है, सीधा साधा। तो ये अगर जिसके बारे में इस तरह का जुमला होता है तो ये मकाम को जाहिर करता है। फिर ये दिखाता क्या है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ बात किसके बारे में होती है? अल्लाह के बारे में बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मीम जो इसमें जो नुक्ता है वो ये है कि हम तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ किसकी कर रहे हैं? हम अल्लाह की कर रहे हैं, और उस अल्लाह का जो आगे रुतबा बताया गया है, मकाम बताया गया है, उसकी पोजीशन बता दी गई है, वो है रब की पोजीशन। साबिका जब हमने किया था सूरह मुदस्सिर में या सूरह मुज़म्मिल में हमने किया था, शायद वतबतल इलैहि तब्दीला के उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप साबिका जितने भी जो पहले कुरान नाजिल हुआ उसमें अल्लाह ने किसी भी सतह पर इंसान को अपना तारुफ लफ्ज़ जलाला अल्लाह से नहीं दिया, बल्कि इसको सूरह फातिहा तक रख दिया गया। और जो ही सूरह फातिहा से पहले हम पहली आयत को पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो बिस्मिल्लाह के फौरन बाद दरवाजा है, फौरन बाद हम दाखिल होंगे। जो ही हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उस लिल्लाह को अगरचे पहले दरवाजे पर तो जाहिर किया गया, जो ही आप दरवाजे पर आ गए तो वहां पर आपने अल्लाह का नाम सुना, लेकिन अंदर उस अल्लाह के नाम का मकाम आपको मिल गया। क्लियर बात समझ आई? यानी जो साबिका जहां पर इस पोजीशन को वाज़ेह नहीं किया, रब 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 हर जगह आ रहा है, तो अब इस रब की इनायत से जब हम उसके दरवाजे पर पहुंच गए, हम बिस्मिल्लाह अब जाहिर हो गया, तो अब बिस्मिल्लाह से हम अंदर दाखिल हो रहे हैं, इस इमारत में दाखिल हो रहे हैं, तो वहां रब को क्लियर किया जाता है। अब ये रब कौन है? वो अल्लाह है। दरवाजे पर तो नाम है, लेकिन अर्रहमान रहीम सिफत बयान की जा रही है। अब इसी रहमत का जरिया ये बना कि हम अंदर दाखिल हो गए, तो हम वहां पर एक हालत, एक मकाम, एक पोजीशन हमने पाई, और वो ये थी कि उस मकाम को जाहिर किया गया जिसमें हम साबिका जितनी भी हमने तिलावत अभी तक की थी, जितना भी नुज़ुली तरतीब के एतबार से कुरान जो जाहिर हुआ था, उस कुरान को वहां पर वो मकाम मिल गया जिसके लिए वो यहां तक नाजिल हुआ था, कि अल्लाह का अब तारुफ मिल गया। और ये तारुफ जब इंसान को मिलता है तो इससे जाहिर होता है कि इंसान बजाय खुद अब कहां खड़ा है। समझ आई बात? तो अब यहां पर इंसान जो है ये ना गुमा करे कि अल्लाह हमद का मोहताज है, बल्कि कंस्ट्रक्शन इस तरह बनाई गई है, बलाग है इसमें, कंस्ट्रक्शन इसकी हमद का मालिक जाहिर हो रहा है। ठीक समझ आए? यानी ये यहां पर नहीं है कि हम ये देखें कि अल्लाह हमद का, हमारे हमद का मोहताज हो, किसी चीज का मोहताज नहीं, तो हमद का भी मोहताज नहीं। लेकिन हमद बयान क्यों की जा रही है? ये जाहिर करने के लिए कि हमद उसूली तौर पर ये उसका मालिक है, ये भलागत है, और बात कहकर नहीं बताई जा रही है, बल्कि जगह बदल कर माने पैदा करता है। यानी आप किसी एक स्टेट से आके अब दूसरी स्टेट में दाखिल हो गए, और उस स्टेट में आपको अब पता चल रहा है कि असल में हमद का मालिक कौन। बात समझ आई? तो अगर हम इसको सबब नुज़ूल के तौर पर देखेंगे, ये आयत किसी खास वाक़े पर नाजिल नहीं हुई। यहां पर भी बलागत का ये मकाम है कि ये अल्लाह की मतलब किसी खास माशियत की वजह से नहीं, बल्कि हकीकत को सामने रखने की वजह से ये नाजिल कर दी गई। और हमद किसी रद्द अमल का, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हम किसी रद्द अमल के तौर पर, या हमद जो है किसी रद्द अमल का नाम नहीं है, बल्कि हमद जो है ये वजूद का पहला शऊर है। यानी इंसान अपने वजूद को जब देखता है, पा लेता है, वजूद को पा लेता है, तो पहली बात जो उसके दिमाग में आनी चाहिए वो है कि सारे हमद उसके लिए, इसने हमें पैदा किया, मेरी तो हैसियत ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो
اب اگر ہم اس چیز کو قرآن سے بھی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت بڑا مقام ہے جس کو ہم تفسیر قرآن بالقرآن کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم چھوٹا سا ہلکا سا تدبر اس پر کر رہے ہیں، تو اگر ہم قرآن پر جائیں تو وہاں پر بھی ہمیں پھر بعد میں آیتیں ملتی ہیں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یا اس طرح سے ہمیں آیتیں ملتی ہیں۔ تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے، اگر ان آیتوں کو ہم ٹرانسلیٹ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہاں پر بالکل جس کو ہم کہتے ہیں قرآن خود یہ کہتا ہے کہ حمد نہ صرف آغاز ہے بلکہ انجام بھی ہے۔ حمد آغاز نہیں ہے بلکہ جیسے ہم آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین عام طور پر ہم پڑھتے ہیں جب کوئی کام ختم کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک آیت میں کہا گیا یہ حمد پہلے بھی ہے اور حمد آخر میں بھی ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی انجام بھی جب ہم حمد کریں گے، آغاز بھی حمد سے کریں گے، تو اس کا دائرہ بنتا ہے، کوئی چیز اس دائرے کے اندر آتی ہے، تو پوری کی پوری عبدیت جو ہے، کائنات کو آپ چھوڑیے، اپنے چھوٹے سے جسم کو آپ دیکھ لیجئے، تو اگر یہ آپ اس دائرے میں ہیں تو یہ دائرہ جو ہے آپ کو نقطہ نہیں رہنے دیتا ہے بلکہ آپ کو دائرے میں پرو دیتا ہے، یعنی اب آپ کوئی سمپل ایک اینٹیٹی نقطے کی طرح نہیں ہو کائنات میں۔ اگر آپ حمد، آپ کے پہلے بھی حمد ہے، آپ کے آخر میں بھی، جہاں آپ کام کرتے تو آپ ایک دائرے میں آ جاتے ہیں۔ تو حمد جو ہے یہ نقطہ نہیں ہے، نقطہ آغاز کے لیے ہوتا ہے، شروع کے لیے ہوتا ہے، یہ آغاز بھی ہے، یہ انجام بھی ہے، تو اس کو دائرہ کہتے ہیں۔ بڑا فلسفیکل ہے، جب ہم اس طرح سے قرآن کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مطلب ایسے نکات سامنے آتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر میرے الفاظ رک جاتے ہیں، مطلب مجھے الفاظ نہیں آتے ہیں، پھر اس طرح کی باتیں یہاں پر واضح ہو جاتی ہیں۔ اور جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں کہ ان کے کام کو، کیونکہ سنت نبوی جو ہے شعور پیدا کرتی ہے اصل قرآن کی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو ایک زندہ مثال میں دیکھنا ہے تو وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے ہر کام کا آغاز الحمدللہ سے کرتے ہیں، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، ہم بھی اس کی پیروی کرتے ہیں، سمجھ آیا؟ تو اب جہاں بھی آپ کے خطبات، جہاں بھی آپ کی دعائیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کو کھنگالیں اور دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا طریقہ کار کیا تھا، تو یہی ترتیب ملے گی، پہلے بھی حمد کرتے تھے، بعد میں بھی ہم حمد کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے کیا فہم پیدا ہوتی ہے؟ فہم یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان غرور سے نکل آتا ہے، گھمنڈ نہیں رہتا ہے، کیونکہ جب میں تعریف کسی اور کی کروں تو میرا کیا مقام بچتا ہے، میرا کیا مقام بچتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے میں اپنی مرکزیت کو ختم کرتا ہوں، انسان مرکز نہیں رہتا ہے، تو مرکز کون بنتا ہے؟ مرکز انسان کا خالق بنتا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ نبوی عمل سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو عمل کرتے تھے تو اس سے ساری کی ساری باتیں نکل آتی ہیں کہ انہوں نے کیوں اس کو اتنا مقام دیا کہ وہ حمد میں ہر کام کو اس کے گھیرے میں رکھتے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ لہذا جو عمل ہمارا یہ طریقہ کار ہے اعمال کرنے کا، جو عمل نبی سے ثابت ہے، جو عمل نبی سے ثابت ہے، وہی عمل اصولی طور پر اصل ہے اعمال کی، اور باقی جتنے بھی عمل ہیں وہ مردود ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کام کس طرح سے کرنا ہے، یہاں پر یہ نقطہ بھی نکل آتا ہے کہ ہمیں ہر کام اللہ کی تعریف سے شروع کرنی ہے، ہر کام اللہ کی تعریف سے ہی ختم کرنی ہے، ٹھیک؟ اور خوشی میں بھی الحمدللہ، تکلیف میں بھی الحمدللہ، خاموشی میں بھی الحمدللہ، اور جب آپ کو کوئی عزت وقار کا مقام ملے تب تو الحمدللہ تو ہم کہتے ہی ہیں، اس سے تھوڑا آسنات اس کی خود غرضی ہوتی ہے، لیکن یہ نبوی پہلو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خوشی میں بھی الحمدللہ اور تکلیف میں بھی الحمدللہ، بیچ میں باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں ان میں بھی الحمدللہ، ٹھیک؟ تو حمد ایک کوئی جذباتی کیفیت نہیں ہے، یہ وجودی پوزیشن ہے انسان کی، یعنی جو اس کا وجود ہے یہ کھڑا کہاں ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ مطلب آپ جہاں کھڑے ہو تو وہاں آپ کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اس خالق حقیقی کی صرف اور صرف اس کو تو ضرورت نہیں ہے آپ کی، وہ سب چیزوں سے کیا ہے، سب چیزوں سے بے پرواہ ہے، لیکن اب اگر آپ کو ٹیوننگ بنانی ہے اپنی ان کے ساتھ تو ایک ہی چیز سے بنے گی، کہاں سے بنے گی؟ حمد سے بنے گی۔ تو اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ اسی وجہ سے جو ہمارے اسلاف ہیں، چاہے ہم امام طبری کو دیکھیں، زمخشری کو دیکھیں، رازی کو دیکھیں، کشیری کو دیکھیں، بڑے تفاصیر ہیں، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ طبری نے حمد کو استحقاق اس نے ظاہر کیا کہ حق کس کا ہے، یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے، اس نے اس پر بات کی۔ اسی طرح اگر ہم زمخشری کو دیکھتے ہیں تو اس نے نحوی حصر کو موضوع بنایا ہے کہ یہ
حصر پیدا کرتا ہے اور یہ کس طرح سے اللہ کے مقام کو کس طرح سے ظاہر کرتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم راضی کو دیکھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ ربوبیت اور امکان، ربوبیت اور یہ دونوں باتیں الحمدللہ رب العالمین سے ہی واضح ہوتی ہے کہ یہ کائنات کا وجود اسی کی وجہ سے. تو یہ امام راضی کی بات ہے. اور اسی طرح اگر ہم قشیری کو دیکھیں گے تو اس نے یہ بات بتائی ہے، مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے، ان میں سے سب سے زیادہ پسند ہے امام قشیری کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین اصل میں انسان کو شعور دیتا ہے. کس چیز کا شعور؟ عبدیت کا شعور دیتا ہے. اوہ، کیونکہ اللہ تو مطلب اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے. پھر اللہ نے الحمدللہ رب العالمین بتا کے کیا یہ ہمیں کہا ہے کہ آپ میری تعریف کرو؟ نہیں. امام قشیری فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ نقطہ آپ کو اس طرح سے سمجھ لینا چاہیے. آپ کو یہ عبدیت کا شعور دیتا ہے کہ آپ کسی کے بندے ہو. ساری حمد آپ کریں یا نہ کریں، وہ تو ہم نے پہلے اس میں دیکھا کہ کس طرح سے گرامر کنسٹرکشن اس پر دلالت کرتی ہے کہ نہیں، چاہے آپ کریں یا نہ کریں تو یہ آپ وہ تو تعریف تو اسی کی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا یہ سب مل کر جو اگر ہم اپنے تفاسیر کو دیکھیں گے، کھنگالیں گے، تو یہ سب مل کر جو ہے کیا بناتے ہیں کہ یہ آیت عقل کو نہیں توڑتی ہے، انا کو توڑتی ہے. یہاں پر عقل ہم اکثر بیشتر کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ عقل سے ہٹ کے بات کرتا ہے بہت ساری جگہوں پر، اس کا مجھے اعتراف. لیکن عقل سے ہٹ کر بات کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کی انا ٹوٹے. عقل سے ہٹ کر بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ زاویہ کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے یار مجھے میری عقل میں، میری دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے تو آپ مجھے ایسے ہی مانیے. نہیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی انا جو آپ اپنی عقل پر اتنا بھروسہ کر رہے ہو، آپ اس کو رکھ دو یار. اب اللہ کے فضل کا مطالبہ کرو، اللہ فضل کرے گا تو تبھی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ جو سٹیٹ آتی ہے انسان کی، وہ سٹیٹ کی کون سی ہوتی ہے؟ انا ٹوٹ جاتی ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے. میں ہوں، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. کلیئر؟ تو جب اس طرح کی بات آ جائے، اور یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے جب ہم صرف دروازے کے اندر صرف ابھی داخل ہو گئے ہیں، پورے کا پورا جس کو ہم کہتے ہیں لب لبابہ سامنے آتا ہے. یہ ہے مقام الحمدللہ رب العالمین کی آیت کا، اور انسان کو تزکیہ میں ڈال دیتا ہے، اس سے حجاب ہٹا دیتا ہے جو پردے پڑے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. لہذا یہ انسان کو شاکر نہیں بناتا ہے. یاد رکھنا، شکر کرنا الگ چیز ہے، یہ انسان کو عبدیت عطا کرتا ہے، عبد بنا دیتا ہے. شاکر نہیں، عبد بناتا ہے، بندہ بناتا ہے. اسی لیے میں نے کہا مجھے امام قشیری کی یہ بات جو ہے بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ عبدیت کا شعور پیدا کرتا ہے. جب ہم مانتے ہیں رب العالمین تو اس سے پتہ چلتا ہے ساری کائنات اس کی عبد ہے، تو میں کون ہوں؟ بات سمجھ آیا؟ تو اگر انا آپ کی زندہ رہتی ہے تو شکوہ باقی رہتا ہے، انا مر جاتی ہے عبدیت نکل کے باہر آتی ہے. بات سمجھ آئی؟ تو الحمدللہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ حالت ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ. کلیئر ہوا؟ آج سے ہمیشہ یہ زندگی بھر یاد رکھنا، یہ عبدیت کے لیے پہلا جس کو ہم کہتے ہیں پہلی سیڑھی ہے، پہلا سٹپ ہے کہ آپ الحمدللہ کو صحیح پہچانیں. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ میری تعریف کرو، اللہ یہ کہتا ہے اپنے آپ کو اس جملے سے پہچانو. اللہ جب کہتا ہے رب العالمین، تب جا کے مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور اس سے جب ہم اللہ ہی کی حمد کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس سے جو استحقاق، جو میں نے ابھی کہا کہ امام جو ہے زمخشری جو ہے اس نے استحقاق کو وہ بنایا ہے، یعنی یہ حق کس کا ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے. اسی وجہ سے بعد میں انسان شاکر بھی بنتا ہے، بعد میں انسان عابد بھی بنتا ہے، کیونکہ اس اللہ کو جس نے یہ ساری کائنات بنائی اور ہمارے لیے کسی قسم کی کمی اس نے نہیں رکھی. اس پر بھی ہم کبھی بات کریں گے کہ جو دنیا میں ہم اکثر بیشتر دیکھتے ہیں مسائل ہیں یا جو وسائل ہیں ان کا لوٹ کھسوٹ ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا کس چیز کا ہاتھ ہے اس میں. اس کے بارے میں کبھی انشاءاللہ جب قرآن کے بارے میں ہم آگے بڑھیں گے تو کبھی اس پر بات کریں گے. تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ میں مرکز نہیں ہوں. انسان کو یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے الحمدللہ رب العالمین کے فوراً بعد. اس کو یہ ساری حالت اگر اس کو نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے اس نے اس آیت کو نہیں پایا. تو جو کچھ ہے اسی کی ربوبیت کا ظہور ہے، وہ ہے رب العالمین. اور حقیقت کے بارے میں نہیں بولتا ہوں بلکہ حقیقت بن کر میں بولتا ہوں. میں نے بات بڑی کر دی، یعنی میں اب حقیقت کے بارے میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں. جب میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوں، میں بذات خود حقیقت بن کے آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں عبد ہوں.
اس کا شاہکار ہوں. جب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، آپ کے منہ سے بھی نکلنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس حقیقت کے اندر، وہ حقیقت میں اپنے اندر لے آتا ہوں. اللہ نے کہا میں رب العالمین ہوں، تو میں کیا ہوں پھر؟ اس کی رب العالمینی کے دائرے کے اندر میں ہوں. جب میں اندر آ گیا تو اس کا مطلب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو میں حقیقت بن کے بول رہا ہوں. بات سمجھ آیا؟ تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے مطلب اس طرح سے اس کو لے لیں کہ بس یہ تو ہلکی سی بات ہے. نہیں، بلکہ آپ کو گم ہو جانا ہے اس میں. اس حقیقت کے اندر گم ہوں گے تو آپ کو الحمدللہ کی صحیح تعریف جو ہے، تو ظاہری معنی جو ہے اللہ ہی کی طرح کی تعریف کا مستحق کوئی اور نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر اور واضح ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے. جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کے سامنے کس کی حقیقت ہے؟ اس کے سامنے کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو انسان کی انا ٹوٹتی ہے، یہ بالکل باٹم لائن اس کی ہے. مرکزیت اللہ کی قائم ہو جاتی ہے، اور انسان اب اس حقیقت کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک. اور جب وہ انسان حقیقت کا حصہ بن جاتا ہے تو باطن میں بھی، ظاہر میں بھی، اور ہر جگہ پر نفع میں بھی، نقصان میں بھی، بلکہ اس کا پھیلاؤ تو انسان کی پوری جتنی بھی اس کی اب زندگی ہے اس میں پھیل جاتی ہے، اور اس سے آگے بھی جاتی ہے اور اس سے پیچھے بھی جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں وہ الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. یہ الحمد میں ساری باتیں یہی ہے. اسی وجہ سے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ الحمد کافی ہے. جب انسان سمجھے تو کافی ہے. اگر یہ اس کو سمجھے تو بلاغت اور صوتیات سب کو ملا کے اگر ہم دیکھیں گے، الحمد جو ہے اس کا آغاز انسان کے حالق سے ہوتا ہے، اور لام کی تکرار ربط اور حسر کو پیدا کرتی ہے. ٹھیک. الحمد جب ہم للہ کا لام جو ہے اس میں شد ہے تو اس کی تکرار ہے، لام کی تکرار ہے. لام کی تکرار ربط اور حسر کو پیدا کرتی ہے، اور رب میں بھی شد ہے، ربوبیت کی گرفت اور تسلسل کو ظاہر کرتا ہے. مطلب کتنی خوبصورت باتیں ہیں. اور عالمی نون پر ختم ہوتا ہے. یہ وسعت اور پھیلاؤ کو ظاہر کرتا ہے. ہر جگہ وسعت نظر آتی ہے، یعنی ہر جملے میں صوتیات کے اعتبار سے بھی اس میں وسعت ہے، جو ہم نے وہ صاحب کو وہ پڑھا تھا جب ہم شروع کیے تھے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ باتیں. اب کوئی اس سے استفادہ کرے گا تو سیدھی سی بات ہے، اس کو پہلے وہ ساری چیزیں سمجھنی پڑیں گی. تو یہاں پر ہم جب ہم ان معنی کو کھولتے ہیں تو ہمیں معنی نہیں ایک ماحول ملتا ہے. ہم اس ماحول کے اندر آ جاتے ہیں. الحمدللہ ایک ماحول ایک روحانی تاثیر، ایک وجودی اثر پیدا کرتا ہے، اور انسان کو میں نے پہلے بھی کہا شاکر نہیں عبد بنا دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہم جدید نظریات کو ڈالیں تو وہاں سائنس کائنات کی ترتیب کے بارے میں بات کرتا ہے، کائنات کے اصول کے بارے میں. فلسفہ جو ہے وہ علت اور معلول، یعنی کوئی چیز کیوں ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے. اور اگر ہم کوانٹم کو کہتے ہیں تو امکان اور نظم کو وہ ظاہر کرتا ہے. کوانٹم فزکس جس کی ہم بات کرتے ہیں، اگر یہ سب چیزیں ہم اس میں داخل کریں، کس میں کیوں کرتا ہوں یہ سب چیزیں؟ کیونکہ یہ دنیا کا ٹرینڈ ہے، اس میں بھی اس کا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی تشبیہ بن جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کی. یہ اس کی تشبیہ بنتے ہیں، کیونکہ اس کی تفسیر تو کوئی نہیں بن سکتا ہے. سائنس نہیں بن سکتا ہے، فلسفہ نہیں بن سکتا ہے، کوانٹم فزکس اس کی تفسیر نہیں بن سکتی، بلکہ وہ اس کی تشبیہ بن رہے ہیں، اور ہم وہ دیکھتے ہیں. اور کسی بھی نظر سے اگر آپ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے ان باتوں کو کسی بھی اعتبار سے مقید نہیں کرتا ہے کہ کیا آپ کو یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، آپ کو سائنس میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. یہ قرآن تعین نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ لے آؤ نا کوئی دلیل پھر پرکھو میرے حساب سے. آپ کو کھلا چھوڑتا ہے. اور اس کے بعد انٹراسپیکشن، یعنی آپ کسی بھی نظریہ کو دیکھ کے قرآن کو پھر معیار بنائیے، پھر دیکھیے اس میں. اور وہاں پر جہاں پر آپ کے معنی رک جاتے ہیں سائنس میں، جہاں پر آپ کے معنی رک جاتے ہیں فلسفے میں، جہاں پر آپ کا معنی رک جائے گا آج کی کوانٹم فزکس میں، تو وہیں سے شروع ہوتا ہے اللہ. کیوں بتائیے کیوں؟ کیونکہ سائنس کا دائرہ کار اس سے باہر ہے، اس سے پرے ہے. کس سے پرے ہے؟ اللہ کے وجود سے پرے ہے. سائنس میٹر کی بات کرتا ہے، فلسفہ خیالات کی بات کرتا ہے، اور کوانٹم فزکس وہ جب ہم انرجی باقی ان ساری چیزوں کا، یہ ساری کریشن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کا دائرہ کار محدود ہے عالم کے اندر. تو رب العالم جو ہے، سمجھ آیا؟ تو یہ عالمین کے اندر ہیں، یہ بھی ابدیت میں داخل ہوتے ہیں. بڑی بات کر رہا ہوں میں. کوانٹم فزکس، سائنس اور فلسفی سارا کیا ہے؟ میں کوانٹم فزکس کو الگ کیوں رکھ رہا ہوں سائنس سے؟ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے بھی سائنس ہے. میں اس کو اس لیے کیونکہ یہ جدید ہے، یہ لیٹسٹ ہے. ایک وہ سائنس، جب میں سائنس کی بات کر رہا ہوں تو میرا مطلب ہے وہ جو اسٹیبلشڈ سائنس ہم نے
جس میں مختلف برانچز ہے سائنس کی. کوانٹم فزکس میں الگ سے اس لیے کیونکہ وہ ایک الگ زاویے سے دیکھتا ہے, اور اس میں جو میٹا فزیکل انٹرپریٹیشن ہے قرآن کی وہ اس کے ساتھ کافی میل کھاتی ہے. اسی لیے میں آپ سے کبھی کبھار اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. لیکن وہ سارے کے سارے عالمین کے اندر ہے. بات سمجھ آئی؟ رب کہاں ہے؟ رب کہاں ہے؟ وہ عالمین سے باہر ہے. وہ عالمین سے باہر ہے, اسے پاک ہے. وہ اس کائنات کا خالق ہے, اور کائنات کا خالق مخلوق کے اندر نہیں ہوتا ہے. خالق کبھی مخلوق کے اندر نہیں ہوتا ہے. یہ بات ایک الگ بحث ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے نزدیک ہے, وہ ایک الگ بات ہے. وہ میٹا فزیکل جو ہے یا میٹافوریکل جو ہم وہ اصول ضوابط ہے وہ آگے چل کر قرآن خود ان کو ظاہر کرتا ہے. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اسی وجہ سے سائنس, کوانٹم فزکس یا فلسفہ کسی بھی اعتبار سے اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو اگر یہ ساری باتیں سمجھنی ہے, اللہ کے بارے میں سمجھنا ہے, تو آپ کو ایک الگ لیول پر جانا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ایمان. جس کو ہم ایمان کہتے ہیں. ایمان کسی, میں نے پچھلے دن بھی بنائی, ایمان کسی عقیدے کا نام نہیں ہے, مخصوص عقیدے کا نام نہیں ہے. عقائد اس میں ہے, وہ ایک حصہ ہے. وہ ایک حصہ ہے کہ اسٹیبلشڈ ایک سیٹ, ایک معیار آپ طے کرتے ہیں اس کے اعتبار سے. لیکن ایمان ایک الگ چیز ہے, ایک حالت ہے آپ کی, اور وہ حالت جو ہے عبدیت کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کہا سائنس بھی عبدی ہی ہے, اور جو فلسفہ ہے وہ بھی عبدی ہی ہے, کیونکہ وہ اس عالم کے حصے ہیں. اس عالم کی وہ کریشن ہے. چاہے کہ ہم اس کو ایبسٹریکٹ مانیں, لیکن کوئی بھی چیز چاہے وہ مٹیریل ہے یا ایبسٹریکٹ ہے, چاہے وہ مٹیریل ہو یا ایبسٹریکٹ ہو, دونوں صورتوں میں وہ حصہ کس کے ہیں؟ عالمین کا حصہ ہے. اور عالمین کا حصہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی تب تک رب کے بارے میں صحیح پیغام نہیں دے سکتے ہیں جب وہ رب تسلیم کریں. جب وہ رب کو تسلیم کریں وہ عبد بنیں گے. جب وہ عبد بنیں گے تب ان کے اندر ایمان آ جائے گا. جب ایمان آ جائے گا تب وضاحت ہوتی ہے یہ ہے کون. تو یہ فلسفے سے نہیں ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.